बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में नाज़रीन आज भी इंतहाई अहम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इस मुल्क के लिए हमारी मुसल्लह अफ़वाज हमेशा जो हैं वो चौकस रहती हैं, तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र होती है। मुल्क की बका और सलामती की ज़मानत है हमारी मुसल्लह अफ़वाज, और आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। और यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी हुए, मुख्तलिफ़ तक़रीबात भी जो हैं वो भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज को कैसे उनको सपोर्ट करना है, कैसे उनके शाना बशाना खड़ा होना है, और कैसे उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद रखना है। कल हमने देखा कि ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया और उसके अंदर ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है मुसल्लह अफ़वाज के अंदर। कुछ तकरीर के अंदर, कुछ गुफ्तगू के अंदर हमारे लीडरान की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं जिसके ऊपर मुसल्लह अफ़वाज के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। गम और गुस्सा क्यों पाया जा रहा है, और गम और गुस्सा अब क्या हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो है या जो हमारा इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जो कोशिशें हैं वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस मुल्क की, जैसे मैंने पहले कहा कि बका और सलामती की जो ज़मानत हैं, तो ये गम और गुस्सा जो है ये अंदर ही अंदर कुड़ना क्या है, ये अंदर ही अंदर जो है इस गम और गुस्से का इजहार करना और मज़म्मत कर देना या उसको एक बयान की शक्ल में दाग देना, यही क्यों है? अगर किसी की तरफ से कोई शिकायत या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं या कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, तो उसको लिटा लेना चाहिए, उसको उस चीज़ का उससे हिसाब मांगना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि मामला क्या है। एक तरफ तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज, जैसे मैंने पहले कहा कि हमेशा से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो अपने महाज पे अपनी जंग लड़ रहे हैं, हर तरह से लड़ रहे हैं, हर तरह की कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक खुफिया इत्तला के ऊपर एक ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए और 5 जवान और अफसरान शहीद हुए, जिसमें कप्तान भी शामिल थे। तो ऐसी कुर्बानियों की हमारी एक लंबी तारीख़ है, और हमें सिर्फ बयान जारी करके और एक इतने बड़े इदारे की जिसकी एक शनाख्त है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी तरफ से कि एक बयान जारी कर दिया गया और हम लोग फिर किससे उम्मीद लगा रहे हैं कि उस बयान के ऊपर कौन रद्द अमल देगा या उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा या कैसे कार्रवाई करेगा, ये क्या बात है, ये मामला है क्या? हमें क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को रोकना, हमें क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को वाज़ेह तौर पर आके सामने जो है उसका जवाब देना? क्यों नहीं अभी भी हम लोग ये समझते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं है? हमें बताना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर मुनासिब जवाब आना चाहिए। अंदर ही अंदर कुड़ना या अंदर ही अंदर गम और गुस्से का इजहार करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद है हनीफ रहमान साहब, आप सीनियर एंकर पर्सन है, खैबर न्यूज़ के जिम्मेदार हैं। आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? इसके अलावा भी नाज़रीन हम लोग और भी मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। हम लोग स्वाद यूनिवर्सिटी का एक मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अंदर जो बेकायदगियाँ हुई हैं, जो कोताहियाँ हुई हैं, जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग सैलाब की सूरत को कैसे भूल सकते हैं। सैलाबी सूरत ने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है तबाही मचाई हुई है और लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उसके साथ साथ जहाँ पे एक तरफ पानी खड़ा है, दूसरी तरफ बीमारियाँ जो हैं वो आए रोज़ उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो पेट की मर्ज़ हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हनीफ रहमान साहब, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान आज 6 सितंबर हम लोग बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं, और इसमें कोई, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारी एक बड़ी तवील और बड़ी लंबी एक फ़हरिस्त है कुर्बानियों की, और जो मैंने कहा कि हमारे मुसल्लह इदारे हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार इदारे हैं, ये मुल्क उनकी ये ज़मानत हैं वो इस मुल्क की बका और सलामती के। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे जो हैं दुनिया भर में अगर आप मवाजना करें तो जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ने दी है, मुख्तलिफ़ इदारों ने दी है, वो हमें इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान के हर तबक़े फ़िक्र के लोगों ने, और इसके साथ साथ हर दौर में हमने देखा, हर दौर में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान ने, हमारे सियासी लोगों ने भी फ़ौज को हमेशा जो है
وہ ان کے اوپر تنقید بھی کی, ان کے بارے میں سخت زبان دیکھیے استعمال بھی کی. وہ میرے خیال میں اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے فوج پر تنقید کی ہے تو ان کے پاس اپنے کچھ دلائل ہیں, کچھ ایسے وجوہات ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جو شاید فوج کے کردار کے حوالے سے جو وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں فوج کے اس کردار جو کہ غیر آئینی وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت, اس کردار پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے. بہرحال ایک میں اس کے اوپر آپ سے مزید بھی بات کروں, لیکن سید وقاص شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جو کہ کنٹرولر خیبر نیوز نارتھ ہیں. ان سے جانیں گے کہ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر آپریشن ہوا, 4 دہشت گرد جانب واصل ہوئے اور 5 پاک فوج کے جوان جو ہیں اس میں شہید ہو گئے. وقاص شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاحب آ رہی ہے. وقاص شاہ صاحب, یہ ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ آج ہم لوگ 6 سپتمبر تو منا رہے ہیں یوم دفاع پاکستان تو ہے, لیکن دوسری طرف ہماری قربانیوں کو جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. ہم لوگ مسلسل حالت جنگ میں, ہم لوگ مسلسل دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کر بھی رہے ہیں اس ملک کو پاک ان سے بنانے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے واقعے کو, کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ جی بالکل, جیسے حنیف صاحب نے بھی بات کی تو یہ بدقسمتی کہ یہ جو شہادت دینے کا جو سلسلہ ہے تو یہ تسلسل سے جاری ہے. 1 دہائی 2 دہائی پتہ نہیں یہ جو شہادتوں کا اور یہ جو دہشت گردی کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو لہر ہے تو یہ کب ختم ہوگی. آج بھی جیسے آپ نے بتایا کہ شہید عبدالولی وزیر کیپٹن اور اس کے ساتھ جو 4 جوان اور بے پاک فوج کے, انہوں نے اپنی شہادت, انہوں نے اپنی جان قوم اور وطن پر قربان کر دی. دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے یا جو ان کے خلاف جنگ ہے وہ تو کافی عرصے سے جاری ہے اور پاک فوج کے جوان آفیسر وہ سب شہادتیں دے رہے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ فلاں شہید ہوا اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ شہید کبھی نہیں مرتا, لیکن یہ دکھ اور درد تو جو شہید ہوتا ہے تو پھر ان کے بچوں سے. وقاص شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی آپ فیلڈ میں باقاعدہ آپ سیکیورٹی معاملات پر آپ نے رپورٹنگ کی ہے, آپ افغانستان بھی رہے ہیں, آپ قبائلی اضلاع میں جو ایک دہشت گردی خلاف ایک طویل جنگ رہی ہے آپ نے اس کو بھی کور کیا ہے اور سیکیورٹی معاملات کو آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. فرمائیے گا کہ ایسا کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے, دعویٰ یہ کیا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ پسپا کر دیا گیا, لیکن کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی وقت بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے جو کہ جو بد امنی یا بے امنی پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے وجود کا, اپنے ایک فعال وجود کا احساس دلاتے ہیں. ایسی کیا کمزوری رہ جاتی ہے؟ حکمت عملی میں کوئی کمزوری ہے؟ بین الاقوامی معاملات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں, بارڈر کے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں, انٹرنل کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کی نظر میں مسئلہ کیا ہے؟ حنیف صاحب مسئلہ تو انٹرنیشنل گریڈ گیم ہے. گریڈ گیم ہم دیکھیں تو 77 سے اس ریجن میں رشین انویژن کی شکل میں اس خطے پر مسلط کی گئی. جب امریکہ اور جو کولڈ وار سے پھر یہ ایکٹیو وار میں چیز آئی, یہ جو جنگ ہے تو اس ٹائم سے لے کے اب تک یہ جو جنگ ہے یہ جاری ہے. جو انٹرنیشنل فورسز ہیں یا جو سپر پاورز ہیں تو انہوں نے اس ریجن کو یعنی پاک افغان ریجن کو اپنے لیے میدان جنگ چنا ہے. اس ریجن میں چونکہ چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی اس ریجن پر نظریں ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ جنگ ہمارے ریجن میں انٹرنیشنل جو پلیئر ہیں, جو فورسز ہیں تو ان کی ہے. اور پاک فوج کی جہاں تک دہشت گردوں کی کمر توڑنے کی بات ہے تو بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاک فوج کے جوانوں نے, بلکہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, جوان ہیں ان اداروں کے, تو انہوں نے بہت حد تک یہ جو ٹیررزم کی ویو ہے, ٹیررزم کی جو شدت ہے اس کو کم کی ہے. بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے گرفتار کیا, ہماری سیکورٹی فورسز نے بہت لوگوں کو مارا اور بہت جو ان کی. تو شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کیا ہم جو ہمارا جو ریجن ہے اس وجہ سے ہم یا جو ہمارا جغرافیہ ہے اس وجہ سے ہم جو ہے یہ جو مصیبت ہے
یہ ہمیں ہر دور میں اس کا سامنا رہے گا یا کوئی امکان ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ مستقبل قریب میں تو میرے خیال میں یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. اگرچہ انٹرنلی پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بہت حد تک اس چیز پر قابو پا لیا ہے, اور جب گوریلا وار ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اٹیکس ہوتے ہیں, جیسے آج کا واقعہ پیش آیا, اس سے 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا, لیکن میرے خیال میں کافی حد تک جو 2004 کے بعد جو حالات تھے, پرٹیکولرلی 2007 سے لے کر 2013 تک, جب تک آپریشن سروے ارب شروع نہیں ہوا تھا, تو وہ اس ٹائم پہ تو بالکل سوات میں, وزیرستان میں دہشت گردوں نے باقاعدہ قبضے کیے ہوئے تھے. جی وکاس, میں یہاں پر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. اب یہی میں جاننا چاہ رہا تھا, اسی طرف میں آ رہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اب دہشت گرد کیسے ہیں, اور دوسری طرف چیلنجز کیا ہیں ہماری فورسز کو کہ یہ دہشت گردی کس طرح کی ہے, دہشت گرد کیسے ہیں, اور کیسے اس ساری صورتحال سے نپٹ سکتے ہیں. یہ معاملہ کیونکہ اب اتنا واضح ہے نہیں نا, پہلے تو حالات کچھ اور تھے. چیلنجز بھی ہیں پاک فوج کو اور ہمارے اداروں کو, لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ القاعدہ کے بعد پھر یہ داعش کی شکل میں جو تنظیم آئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی, چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کی اپنی یہاں پہ لوکل تنظیم ہے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہی ہے, تو اس حوالے سے یہ چیلنج ہے. اور اس چونکہ بدقسمتی سے رشین جہاد کے لیے, افغانستان جہاد کے لیے رشیا کے خلاف جو پوری دنیا سے جو ملیٹنٹس یا اسلامک جہادسٹ وہ چن کر لائے گئے تھے امریکہ کی شے پہ, تو اور وہاں پہ اس ریجن میں جتنی انویسٹمنٹ کی گئی تھی رشیا کے خلاف جہاد کے لیے, ریکروٹمنٹ پر, یہاں پر انفراسٹرکچر اور یہاں پہ ان کے لیے پیادے تیار کرنے پر, تو ان کے اثرات کچھ عرصے تک رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ تھے ان علاقوں میں جہاں پر پوری دنیا سے مجاہدین کی شکل میں یا دہشت گردوں کی شکل میں لوگ لائے گئے تھے, تو پھر وہ انہی علاقوں میں بہت عرصے تک رہے, 2014 تک یہاں پہ رہے. ان کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. سید وقاص شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کنٹرولر خیبر نیوز نارتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروگرام رپورٹرز کارنر میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بھی بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر, ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آج یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور یوم دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بقا اور سلامتی کی جو ضمانت ہے وہ ہمارے مسلح افواج, ہمارے ادارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاک فوج آئین پاکستان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے. آئی ایس پی آر کا کل کا آپ کو بیان اگر یاد ہو, کل کا جنہوں نے بیان جاری کیا, اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے. تو شدید غم و غصے کا اظہار انہوں نے کہاں پر کرنا ہے, بیان کی حد تک کی کہ بس ٹھیک ہے کہ یہ ہم لوگ غصے میں ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا ہمیں تکلیف تو پہنچی ہے اور ہم اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں, ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. دیکھیے میرے خیال میں کرنا تو حکومت نے, فوج نے خود, مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں, امید یہ اس کا اب کون فیصلہ کرے گا. آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری ہوا, غم و غصے کا اظہار ہوا, ٹھیک ہے, اب اس پر ایکشن لینا حکومت کا کام ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے پاکستان کی جو فوج ہے اس کو متنازع بنایا جائے, یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے, اور اس پر بہت سالوں سے جو ہے محنت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو متنازع بنایا جائے, اور پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان ایسی خلیج پیدا کی جائے تاکہ یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی بولتے رہیں. ایسی محنت جو ہے یہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے شروع ہو چکی ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر جب سے پاکستان آرمی جو ہے الحمدللہ وہ کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا, اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کا جو میدان ہے جنگ کا اپنا لوہا منواتی رہی ہے, اس وجہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو جو ہے وہ خراب کرنا یا پاکستان آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے, اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ, کیونکہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے نہیں چلتا رہے گا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سے پریشانی ہے, تکلیف پہنچی ہے, یہ تو سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی دشمن قوت اگر ایسا کوئی پروگرام بنائے, کوئی پلان بنائے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر سے اگر ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائے تو یہ پاکستان کسی طور پر یہ افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر پھر اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جو یہ دعویٰ کرے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت جو ہے میرے ساتھ ہے, وہ اگر ایسا کوئی بیان دے جس کی وجہ سے فوج کے اندر جو ہے وہ
غم و غصہ اپنی جگہ، لیکن فوج کے اندر تفریق پیدا ہو، فوج کے اندر ایسی رفٹ پیدا ہو جس کی وجہ سے فوج کا جو ایک منظم ادارہ ہے ان کا ڈسپلن ڈسٹرب ہو، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. کسی طور پر پاکستانی فوج کو متنازع نہ بنایا جائے. اب بھی اگر حکومت پاکستان اس بیان کو دیکھ کر کوئی کارروائی کا آغاز کر دیتی ہے، کوئی سلسلہ آگے بڑھاتی ہے، تو پھر تو وہ کہیں گے کہ سیاسی انتقام کا ایک سلسلہ اور ہے، جو کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ معاملات چل رہے ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ مقدمات درج ہیں، تو وہ یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا یا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی جگہ پر تو اس کو روکنا ہے نا، یہ رکنا تو ہے نا. دیکھیے ایک سیاسی بحث و مباحثہ، ایک سیاسی مکالمہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. قومی سطح پر مکالمہ اس وقت اشد ضرورت ہے مکالمے کی. اگر نیشنل ڈائیلاگ بہت ضروری ہے، اور اس میں صرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ پاکستان کے وہ تمام ادارے جو کہ اسٹیک ہولڈر ہو بما فوج کے، وہ بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ جہاں جا رہا ہے اس کے رزلٹ کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تنوری صاحب اگر ایسا نہ ہوا اور آپ اپنا راگ لاپتے رہے، میں اپنا سر بجاتا رہا، تو یقین کریں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم پہلے ہی پاکستان جو معاشی بحران میں گر چکا ہے، آپ یقین کریں اس سے نکلتے ہوئے ہمیں مدت بہت زیادہ سال لگے گا. بہت زیادہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. ابھی سیلاب نے ہمارا ملک آپ کو پتا ہے کہ پانی میں بہا دیا ہے، اور اس وقت ہمارے ادارے جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیں جب پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب رہا تھا، ہم شہباز گل نے کیلا کھایا نہیں کھایا اس میں پڑے ہوئے تھے. اب جب مجھے بتائیں جب ریمانڈ پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، ریمانڈ کیسے لینا ہے، اندازہ لگائیں ہم شہباز گل والے معامل میں پڑے ہوئے تھے. تو جب تک ہم چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، یقین کریں ہم نقصان پر نقصان کرتے چلے جائیں گے. جو ہو رہا ہے نقصان، اب یہ نیشنل ڈائیلاگ کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، ادروائز یہ نقصان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اداروں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، آپ نے حضرت خان کی رپورٹ دیکھی اور اس کے اوپر مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت خان محمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم حضرت خان. وعلیکم السلام. جی سر، کیا حالات ہیں یار؟ ہر طرف اگر جس ادارے کو دیکھیں، جس طرف نظر دوڑائیں تو کرپشن اور یہی جو ہے نا بے قاعدگیاں نظر آتی ہیں. تو اس یونیورسٹی آف صفات کے کیا حالات ہیں؟ آپ نے تو بڑا تفصیلاً بتایا، لیکن مزید جو تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. بالکل. خیبر پختونخوا میں جتنے ادارے ہیں، جتنے اسپتال ہے، صحت کے بنیادی مراکز ہیں، جہاں جہاں بھی آڈٹ ہو رہا ہے وہاں آڈٹ میں بڑے پیمانے پر گپ لکان کی شاپ ہو رہی ہے، بے قاعدگیاں ہو رہی ہے. یونیورسٹی آف صفات میں آپ دیکھ لیں 3 کروڑ 3 لاکھ روپے کی جو فرنیچر کی خریداری کی گئی. اس میں جب انہوں نے کاؤنٹنگ کی، اس میں بہت سے بڑے پیمانے پر جو فرنیچر موجود نہیں تھا، اور اس لیے اس میں اس رپورٹ میں بھی آڈٹ رپورٹ میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی. اس طرح نئے بلاک بنائے گئے ہیں، نئے بلاک کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسد خان صاحب یہ تو آپ نے اپنی رپورٹ میں بتا ہی دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ یا یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کے آنے کے بعد کوئی ایکشن لیا گیا یا نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک رپورٹ شائع کر دی، وہ خیبر پختونخوا ٹیکس بورڈ کے حوالے سے کوئی 3.5 ارب روپے کی کرپشن ہے. جب ان کے متعلقہ منسٹر سے پوچھا گیا شاہراہ خاتون، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں اس کی تحقیقات کروں گا اور تحقیقات کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. اسی طرح یہ یونیورسٹی آف صفات کی بات ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کا جو منسٹر ہے کامران خان بنگش، ان کو بھی یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اور بے قاعدگی ہوئی ہے. دراصل یہ پتہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت میں کرپشن اتنی زیادہ ہو چکے ہیں کہ منسٹروں کو بھی ان کے اپنے محکموں کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی. جس طرح جب آپ نے اسد خان صاحب جب آپ کے شاہراہ صاحب سے یا بنگش صاحب سے یا جو بھی منسٹر ہو، جب آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ ان کو انفارم کرتے ہیں یا ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ جان جاتے ہیں نا، ان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا جاتا. جب ہم نے ان سے پوچھا کامران خان بنگش سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آڈٹ پیرا ہے، اس کی تحقیقات ہوگی، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ آڈٹ رپورٹ جائے گی، وہاں اس پہ بحث ہوگی اور اس کا متعلقہ یونیورسٹی سے جواب لیا جائے گا. اگر بے قاعدگی پائی گئی تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
اتنے بڑے پیمانے خیبر پختونخوا میں جو آڈٹ ہے، جو آڈیٹر جنرل ہے اسرار الحق کا، ان کی جانب سے جو بھی آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن، اسپتالوں میں تیمور سلیم جگہ سے پوچھا گیا کہ اسپتالوں میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، بے قاعدگی ہو رہی ہے، بے ضابطگیاں ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے، اگر کرپشن پائی گئی تو متعلقہ حکام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ رپورٹیں شائع ہوئی، کیلو کے جو وزارت ہے اس میں بے قاعدگی اور کرپشن پائی گئی، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ ابھی تک جتنی آڈٹ رپورٹیں سامنے آئی ہیں اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں ہے، اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مطلب منسٹر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جو کرپشن ہو رہی ہے۔ حضرت خان صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کا تعلق بھی سوات سے ہے، یہ سوات یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان تک یہ باتیں نہیں جاتی ہیں، ان تک یہ آڈٹ رپورٹس نہیں جاتی ہیں، ان کے نوٹس میں یہ چیزیں نہیں لائی جاتی ہیں کہ وہ بھی کسی سے پوچھ لیں، یا ان کا اختیار ہی نہیں ہے پوچھنے کا کسی سے؟ دراصل میں آپ کو بات یہ بتا دوں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب جب سے وزیر اعلیٰ یہ محمود خان وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اب آج تک انہوں نے میڈیا کو اسی طرح فیس نہیں کیا جس طرح دوسرے وزرائے اعلیٰ فیس کرتے رہے۔ دراصل میں اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو اس میں کسی کے نہ کسی کا ہاتھ ہوگا۔ وہاں جو ان کا بھائی ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہاں کی عمل دخل بہت زیادہ ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ اس سے خاموش ہے۔ وہاں مراد سعید ہے، وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ وہاں ضلع سوات میں جو پوسٹنگ ٹرانسفر یہ چیزیں بڑے پیمانے پر جو کرپشن اس میں تو کم از کم اس کو آشیرواد حاصل ہے۔ جی حضرت خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ معاملہ یونیورسٹی آف صفات کا ایک دفعہ پھر ہم نے اٹھایا۔ جی انیف بھائی، آپ کا تعلق بھی سوات سے ہے نا؟ چیف منسٹر کا تعلق بھی سوات سے ہے، اور یہ کسی ایک محکمے کی یا کسی ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے حضرت خان کی گفتگو سنی، نے کہا جی کہ ہاسپٹلس کو دیکھ لیں، محکمہ صحت کو دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تعلیم کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ میں آپ کو شفافیت نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم لوگ اس صوبے کے اندر انصاف کی بات کرتے ہیں، ایمانداری کی بات کرتے ہیں، صحت ایمرجنسی، تعلیم کی ایمرجنسی، اور پچھلے تقریباً 9 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو انصاف کہاں پر ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہاں پہ تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پروپیگنڈے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت سے پختونخوا کی جو گزشتہ حکومت تھی وہ بھی تحریک انصاف ہی کی تھی، اس وقت آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ صحت کے معاملے پر اور تعلیم کے معاملے پر ہر جگہ یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کہ بھئی انقلابی اقدامات ہو، آپ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نظر آئے گی، اور تمام ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ بس امریکہ اور برطانیہ اور یورپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب کسی پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان کی طرف سے یہ بات ہوتی تھی کہ یار آپ کی تو صحت اور تعلیم کے شعبے میں تو آپ واہ آپ تو بہت آگے نکل گئے ہو۔ پھر جب ہم پختونخوا کے کسی فرد سے بات کرتے تھے جو کہ جن کا واسطہ یا معاملات براہ راست تھا صحت کے شعبے سے یا تعلیم کے شعبے سے، تو وہ بڑے حیران کن لہجے میں پوچھتے تھے کہ بھائی صاحب ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ ہم کہتے تھے کہ یار وہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک ہی پر ہے، سوشل میڈیا ہی پر سارے معاملات ہیں۔ ایسی باتیں جب ہم سے کوئی پولیس کے حوالے سے پوچھتا تھا کہ پولیس کے اندر تو بہت ریفارمز آ گئی، خیبر پختونخوا کی پولیس تو مثالی ہوگی، میں نے کہا یار یہ باتیں ہم لوگ سنتے تو ہیں لیکن عملاً ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ ایگزیکٹلی، وہ جو 2 منسٹر صاحبان تھے وہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو تھے، اور باقی معاملات بھی وہ ایسے ہیں کہ بڑے ایکٹیو انداز میں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یونیورسٹی آف سوات کے اندر، صرف سوات یونیورسٹی کی اگر بات کر لیں، اگر کوئی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں یا کوئی کرپشن کے معاملات ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، مراد سعید ہو گئے بے شک چیف منسٹر ہمارے ہو گئے خیبر پختونخوا کے، یا حضرت خان صاحب نے ان کے بھائی کا ذکر کیا کہ یہ کانٹریکٹس تو یہ معاملات تو ایک دوسرے کی نظر میں ہوتے ہیں نا کہ کس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، کس کو کہاں پہ فائدہ پہنچانا ہے، تو اگر ہوئے ہیں تو اس میں ان کے اپنے لوگ ہی شامل ہوں گے، باہر سے کوئی نہیں گیا یہاں سے؟ دیکھیے میرے خیال میں اثر و رسوخ جو ہے وہ حکومت ہی کا ہوتا ہے تمام معاملات پر۔ ٹھیک ہے، ویسے ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ انوالو نہیں ہے تو اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ
شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اگر آپ انوالو نہیں یا آپ کا یا آپ کے کسی فرد یا آپ کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے انوالو نہیں ہیں تو پھر اب تک کارروائی ہو جانی چاہیے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وزارتوں کی جو تبدیلیاں ہیں، کامران بنگش صاحب جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، پہلے معاون خصوصی بے اطلاعات تھے، وزارتوں کی تبدیلیاں بھی شاید ایک مسئلہ ہے کہ بہت سی وزارتیں بہت جلد تبدیل کی گئی، ان کا تجربہ نہیں ہے، نہ تجربہ کاری. دیکھیے ایک تنویر صاحب، ایک تو دیکھیں جب آپ کی وزارت، آپ کا جب ادارہ مضبوط ہو نا، آپ کی وزارت مضبوط ہو، آپ کا سسٹم ٹھیک ہو، تو پھر یہ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں نا، یہ مطلب کوئی کسی کے آنے یا جانے سے جو ہے اثر تو پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں پڑتا کہ پورا کا پورا ادارہ جو ہے وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، مطلب انتظامی امور میں کچھ جو ہے وہ تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے. بیوروکریسی کو ڈیل کرنا یہ آرٹ ہے، بیوروکریٹس کے ساتھ کام کرنا. اور ہمارے ہاں اگر کوئی منسٹر تجربہ کار میرے خیال میں 8 سال ہو گئے، 8 سال میں تجربہ ہو جانا چاہیے پختونخوا کی حکومت کا. اگر تجربہ کار نہیں ہے تو بیوروکریسی کہتے ہیں کہ وہ انگلی پہ نچاتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کے لیے یہ کہہ دینا کہ وہ نا تجربہ کار ہے پختونخوا میں خاص کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب اس لیے ہے کہ پچھلے 8 سال سے وہ حکومت میں ہے، اور ایسی حکومت میں ہے جہاں پر کوئی ان کا کوئی کولیشن پارٹنر نہیں ہے. ان کی حکومت اور مضبوط حکومت ان کی، ٹھیک ہے، فیڈرل میں بھی ان کی حکومت. تو میرے خیال میں کوئی بہانہ اب نہیں چلنے والا. اب تک جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. وہاں کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، ان سے کیسے نمٹا جائے، ان سے کام کیسے لیا جائے، وہ بہت بخوبی جانتے ہیں تمام معاملات کو. اور اب یہ بہانہ بالکل میرے خیال میں ان کے لیے نامناسب ہے، کیونکہ 8-9 سال ہو گئے. دیکھا ہم نے کچھ روز پہلے ایک پروگرام کیا حنیف الرحمان صاحب کے ایبٹ آباد بورڈ کے اندر بہت سارے معاملات ہوئے. بہت بڑے سکولز جو ہیں وہ پوزیشنز لینے کے لیے اپنے سینٹرز فکس کرواتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اچھے نمبرز دلوانے کے لیے ساری گیم بناتے ہیں، ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پیپر آؤٹ ہوئے، واٹس ایپ کے تھرو پیپرز آؤٹ ہوئے، کچھ کنٹرولرز کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. حالانکہ یہ کام صرف کراچی میں ہوتا ہے کسی زمانے میں، یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے. اب پورے پاکستان میں ہوتا ہے، پہلے صرف کراچی میں ہوتا ہے. کارروائی ہوئی، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی ضمانتیں ہوگی. اب جو ہم نے اس کے بعد معاملہ دیکھا، میں نے کل بھی اس کے اوپر پروگرام کیا، اس کے اوپر بات کی کہ جو بورڈز ہیں ان کو پشاور میں بورڈ کے ساتھ ضم کر دیا جائے، چاہے وہ سوات بورڈ ہے چاہے وہ پشاور بورڈ ہے. مطلب کہ آپ نے بجائے اس کے اس سسٹم کو ٹھیک کریں، آپ نے سسٹم جڑ سے اکھاڑ دیا. دیکھیے اصلاحات ہونے چاہیے، ایسے اصلاحات جو کہ قابل قبول ہو، تمام جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہو. میرے خیال میں اس پر ایک بیان آیا بھی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ہم بورڈ کے اندر اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تجویز آئی ہے، لیکن یہ تجویز دیکھیں، تجویز سامنے کچھ ہوتی ہے اور پیچھے کچھ ہوتی ہے. جو ایبٹ آباد بورڈ کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر سے ایبٹ آباد بورڈ کا بورڈ ہی اتار دیا انہوں نے، اس کو تالا لگا دیا. اس سے کیا مراد لی جائے گی، اس سے کیا مقصد لیا جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تجویز تھی تو یہ عمل کیوں کیا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایک تو ان کو اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہیے، یا اس اقدام کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. یا تو دیکھیں یا معاملہ اس سے حل ہو جائے گا کہ سوات بورڈ کو آپ پشاور لے جائے گی، ایبٹ آباد بورڈ کو آپ پشاور لے جائیں، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں، میرے خیال میں دیکھیے بورڈ کو مضبوط کرنا چاہیے. ہر جو مقامی طور پر جو بھی بورڈ کام کر رہا ہو وہاں پر ایسے اصلاحات ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر چیزیں یا معاملات کو نمٹانے میں آسانی ہو. اب تمام بورڈ اگر پشاور بورڈ ہی پر ڈالیں گے تو ایک تو انتظامی طور پر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. بچے اور بچیاں اتنا سفر کر کے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے اتنے مشکل حالات ہیں، بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے. ہر سہولت جو ہے وہ مقامی سطح پر مطلب مہیا ہونی چاہیے. انتظامی جو جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اگر ضلع کی سطح پر ہی حل ہوں، جتنے بھی معاملات ہو تو بہت آسانی ہوتی ہے، بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون یہ مشورے دے رہا ہے کہ آپ انتظامی امور جو ہے وہ مقامی ضلع سے اٹھا کر آپ جو صوبے کا دارالخلافہ ہے وہاں پر لے جائیں. تو اب اپنے لیے بھی مشکلات بڑھانے والی بات ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی مشکلات جو ہے اس سے بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کے اقدامات جو ہے میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور صوبے کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر کوئی کسی کو جواب دہ ہے؟ کسی سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ صوبے کے اندر پچھلے 9 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اب فیڈرل میں بھی ان کی حکومت تھی، اب تو خیر مسلم لیگ کی حکومت ہے. لیکن جس طرح چیف منسٹر کہتے ہیں کہ میڈیا کو فیس نہیں کرتے، میڈیا پہ آتے نہیں، وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں.
اب میرے علم میں نہیں کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں یا ایسا کیوں ان کو کیا خوف لاحق ہے کہ میں میڈیا کے سامنے نہیں آؤں گا. میرے خیال میں اگر آپ کا موقف درست ہو اور آپ کی حکمت عملی درست ہو اور آپ کی کارکردگی ٹھیک ہو تو پھر آپ میڈیا نہیں بلکہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں. آپ ہر علاقے سے سواد سے تو ان سے چھیڑ چھاڑی کیا کریں, آپ ذرا پوچھا کریں. ہمارے خیبر نیوز کے جو ہمارے ساتھی ہیں, جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں, وہ اکثر ان کی گفتگو ہوتی ہے اور اکثر ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں. اچھی گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے اب اچھی بھی ہوتی ہے اور سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں, نکتہ چینی بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارا کام ہے, اور تعمیری تنقید جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. بڑی ضروری ہے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب ان سے پوچھنا تو ہے نا, یہ معاملہ کیسے ہوا, اس میں کون لوگ ذمہ دار ہیں, آپ نے اس کے اوپر فوراً ایکشن کیا لیا, آپ نے کس کے خلاف انکوائری بٹھائی. اب وزیر تعلیم کو آ کر اس اقدام کی وضاحت کو دینی چاہیے. اگر وہ وضاحت نہیں دیتے ہیں پھر جتنے منہ اتنی باتیں والی جو ہے وہ معاملہ ہوگا, اور پھر طرح طرح کی باتیں یا طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جائیں گی. تو اس سے اچھا ہے کہ وزیر تعلیم صاحب جو ہیں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کریں اور اپنی حکمت عملی واضح کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اطلاعات آئیں اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے, ایسے اس کے اوپر ہم لوگ تاکہ مقامی سطح پر بھی لوگوں کی تشفی ہو, اور دوسرا یہ کہ انتظامی امور چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایک واضح طور پر ڈائریکشن مل سکے, ادروائز وہ کنفیوز ہوتے ہیں. پھر صوبے کے حالات آپ کی نظر میں اس وقت کیا ہیں؟ صوبہ ٹھیک سمت میں چل رہا ہے؟ صوبے کو کے جو انتظامی معاملات ہیں, جس طرح سے صوبے کے اندر ابھی ہم نے لوکل باڈیز الیکشن بھی دیکھے نا, فرسٹ فیز میں تو ہم نے دیکھا کہ برے حالات ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت وہاں پر ہے جو چلا رہے ہیں پارٹی کے طور پہ, وہ کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی. دوسرے فیز میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھے نتائج سامنے آئے. تو لوگ مطمئن ہیں, لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اس سارے سسٹم کو. دیکھیے میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ مطمئن ہوں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ ناراض ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میرا جو رجحان ہے پختونخوا میں کوئی بڑے پروجیکٹس کی اگر بات کی جائے یا پختونخوا صوبے کے حق کی اگر بات کی جائے, پختونخوا کے جو رائلٹی جو تھی, بجلی کی مد میں جو پیسے دینے تھے, گیس کی مد میں جو مراد دینی تھی, یا جو صوبے کے جو بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے, اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو اس حوالے سے تو کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی. اور جو امیدیں تھیں پختونخوا کے لوگوں کو کہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو جو ہمیشہ سے وفاقی حکومت سے گلے شکوے رہے ہیں وہ گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. بدقسمتی سے ایسا وہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے جو لوگوں کو جو اعتماد تھا اس کو بہت ٹھیس پہنچا ہے. تو جو بنیادی طور پر صوبے کے حقوق کی اگر بات کی جائے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. بلکہ میں تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کہا یہ گیا تھا پختونخوا صوبے کو کہ بھئی حالات معاشی طور پر درست نہیں, لہٰذا جو پچھلی حکومتوں میں تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کے علاوہ اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں تو جو پروجیکٹس گنوائے جاتے ہیں یا اقدامات جو گنوائے جاتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ صحت کارڈ, صحت انصاف کارڈ. اچھا, صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے کافی لوگ جو ہیں لوگوں کو سہولت ملی ہے, بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ایک درست قدم اور ایک درست فیصلہ ہے, اور عوام کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے. یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. پھر یہ بی آر ٹی کی بات کرتے ہیں تو بی آر ٹی کے حوالے سے جو ہے بہت معذرت کے ساتھ بہت سوالات اٹھائے جاتے ہیں. بی آر ٹی پر جو اخراجات کیے گئے ہیں اس مد میں بھی, اور پھر آیا بی آر ٹی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اس پر بھی سوالات. اچھا, بلین سونامی کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو یہ ہر جگہ پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کے نمائندگان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہے, ان پروجیکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں. موجودہ جو یہ فلڈ سچویشن ہے اس سے اس ملک کو اوور آل اگر ہم لوگ دیکھیں, یعنی بھائی خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت نقصان ہوا ہے. ہم میگا پروجیکٹس تو دور کی بات, ہمارے پاس ایسا دکھانے کو کچھ نہیں ہے صوبے کے اندر کہ ہم نے یہ کیا یا ہم لوگ کرنے جا رہے تھے. اب اس سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے یا اس کا نقصان کم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلانز ہیں؟ ہم لوگ کچھ کر پائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ویژنری لیڈر موجود ہے صوبے کے اندر؟ دیکھیے, سب سے پہلا جو سب سے پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جہاں جہاں انکروچمنٹ ہوئی تھی, خاص کر ناردرن ایریاز میں جہاں جہاں انکروچمنٹ ہوئی تھی, ان تمام لوگوں کو ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے.
وہ انکروچمنٹ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتی تھی، چاہے وہ ادارے چاہتے، کیونکہ اس کے اندر ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کا اثر و رسوخ رکھ رکھوا جاتا تھا. یہ اللہ پاک نے قدرتی طور پر اس کا سفایا آپ کو کر پتہ ہے دیا. کیسر صاحب دیکھیں آپ مجھے میں آپ کو والد سواد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. والد سننے میں آیا، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ والد سواد جو کہ ریاست سواد کے بادشاہ تھے اور پاکستان میں ضم ہونے سے پہلے وہ ریاست کے حکمران تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، سیلاب ان کا جو گھر تھا وہ دریا کے بالکل کنارے تھا، تو سیلاب آنے کی وجہ سے ان کا گھر جو ہے وہ بہہ گیا. تو وہ روتے پیٹتے کسی طریقے سے والد سواد کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ میری مدد کریں اور دریا کی پانی کی وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو والد سواد جو تھے وہ بہت ذہین انسان تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کے آنے سے پہلے دریا سواد میرے پاس روتے ہوئے آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، دریا سواد نے کہا مجھے کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے کہوں کہ میرا راستہ نہ روکے، میرے راستے میں لوگ آ رہے ہیں میں کیا کروں. تو میں نے دریا سواد سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا جو راستے ہیں آپ اپنے راستے پہ چلتے رہے، اگر بیچ میں کوئی آتے ہیں تو ان کو بھی آ جائے گا. یہ تھے حکمران. یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر آپ نے دیکھیں ناردرن ایریاز میں باقاعدہ دریا سواد کے اندر باقاعدہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین پروگرام وقت ہو جاتا ہے بریک کا، بریک لیں گے واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنوری. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید رپورٹرز کارنر میں. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے پورے پاکستان کے اندر، خیبر پختونخوا بھی اس سے متاثر ہے. تو خیبر پختونخوا کے حالات جان لیں ذرا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اشفاق بنگش، خیبر نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ڈی آئی خان اور ٹانک میں موجود ہیں. اشفاق بنگش السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ اشفاق بنگش کیا حالات ہیں یار؟ تباہی تو ہوئی ہے، سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اس وقت وہاں پہ لوگوں کو، جہاں پر آپ موجود ہیں ڈی آئی خان میں، ٹانک بھی آپ گئے، سارے معاملات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیا حالات ہیں، مشکلات کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں کس طرح جیسی کا صورتحال تو ہم وقتاً جس طرح پروگرام مختصر پروگرام اس کے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بحالی کا کام شروع ہے. بحالی میں ہم نے دیکھا ڈی خان میں، میں ٹانگ اور ڈی خان کے حوالے سے صورتحال کا آپ نے پوچھا تو ڈی خان سب سے جو جنوبی اضلاع میں اگر دیکھا جائے تو ڈی خان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ڈی خان میں پہلے میں ڈی خان کی بات کروں گا. ڈی خان 5 تحصیل ہے جس میں پانچ تحصیل جو ہے اس میں تقریباً جو ضلعی انتظامیہ نے جو سروے کیا ہے 236 گاؤں ڈریسمیل خان سے متاثر ہوئے ہیں. ان میں تقریباً 4000 کے قریب گھر جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو زرعی زمین ہے جو اس پر کاشت ہوا تھا تو بھی حد تک اس کو نقصان پہنچا ہے اور تقریباً کوئی 21 افراد جو ہے اس میں جمع ہو چکے ہیں اور اسی طرح سینکڑوں زخمی بھی ہو چکے ہیں. تو ڈی خان میں کافی برا صورتحال تھا. وہاں پر دوبارہ جو بدکاری کا سلسلہ تھا، ضلعی انتظامیہ بھی لگی ہوئی تھی اور مختلف جو ادارے ہیں ریسکیو بھی وہاں پہ ریسکیو سسٹم 112 جو ہے ان کے ہم نے خدمات دیکھے تو کافی اچھے تھے کہ وہ اپنی کشتی کے ذریعے سے بھی. اچھا اشفاق بنگش صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً نقصانات تو بہت زیادہ ہوئے، لوگوں کے گھر، لوگوں کی زمینیں، فصلیں، سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، لیکن سنا کہ اس کے بعد جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، لوگوں کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس وقت بیمار ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل حنیف صاحب، یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے اس سے ہم بھی متاثر ہو چکے ہیں. جو ہمارے ٹیم خیبر کیسو ٹیم وہاں پر تھی وہ بھی متاثر ہو چکا تھا کیونکہ پانی گدلا ہو چکا ہے. پانی میں کافی بیماریاں جو ہے تو جو محیط جو جانور تھے جس طرح بھی محیط میں مختلف بھینس، گائیں اور بکریاں اس طرح وہ اس میں مر چکے تھے تو وہ پانی یقیناً مکس ہو چکا تھا اور وہاں پہ لوگ جو ہے مجبور تھے کیونکہ دور دور تک پانی کا رسائی جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. حالانکہ ہمارے پاس جو ہم نے اپنے پانی رکھا ہوا تھا وہ بھی اتنے مقدار میں نہیں تھا کہ وہ استعمال کرتے تھے، لیکن
بہرحال وہاں پہ ابھی بیماریاں جو ہیں وہ کافی خطرناک قسم کی بیماریاں جو ہے اس میں ڈائریا بھی ہے, اس میں مختلف قسم کے جو جسمانی بیماری ہے جو اس میں خارج کی بھی بہت شکایت نظر آئی ہے, اس میں مختلف بیماریاں جو ہے پھوٹ پڑی ہے. اور وہاں پہ طبی سہولیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو طبی سہولیات کے حوالے سے کوئی اس طرح خاطرخواہ بندوبست ہمیں نہیں دکھا. حالانکہ تقریباً کوئی 27 کیمپ جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا, ضلع انتظامیہ نے 27 کیمپ ہمیں انٹروڈیوس کروائے کہ میڈیکل کیمپ لگائیں, لیکن وہ دور دور جہاں پہ صورتحال بہتر تھا تو جو لوگ بسے ہوئے ہیں, جو لوگ کے گھر جو مسمار ہو چکے ہیں, جو دور دراز علاقے تھے, تو وہاں پہ ان لوگوں کا ان کیمپ میں پہنچنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھروں سے جو گھر گر بھی گئے تھے وہ گھروں سے نہیں جانا چاہتے تھے, وہاں تک خیمے وہ مانگتے تھے. کچھ خیمے تو ہم نے دیکھے کہ گھروں میں خیمے ان کے لیے لگا دی گئے, کیونکہ ان لوگوں کا یہی وہ تھا کہ یہاں جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے, جو گچا پچا سامان ہے, وہ بھی چوری ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ امدادی سرگرمیاں ہیں یا جو پیسوں کا بتایا گیا تھا کہ فوری طور پر 25,000 روپے جو اعلان کیا تھا وہ بھی نہیں اس طرح کے نہیں ہوتا, کیونکہ ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ سروے نہیں مکمل ہوا, جب تک سروے ٹوٹل مکمل ہو جائے گا تب یہ ہوگا. اگر ہم نے دیکھا تو جو باہر کے لوگ تھے جو اپنے مدد کر رہے تھے, سرکار کے علاوہ جو لوگ مدد کرتے تھے وہ لوگ وہاں تک پہنچے تھے, وہ کرتے تھے. ضلع انتظامیہ ابھی تک وہاں پہ سروے میں لگی تھی اور انفراسٹرکچر کے اسٹیمیٹ لگانے میں اور ان چیزوں میں لگی ہوئی تھی. اور جو دوسری 1112 کا ذکر میں کروں تو ان لوگوں نے جو پانی میں پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو نکالنا, اور جو پل جو پٹ چکے تھے اور خاص کر دوسرے علاقوں سے رابطہ کر چکا تھا تو وہاں پہ ان کا آنے جانے کے لیے انہوں نے کشتیوں کا بندوبست کیا تھا, جو کشتیوں کے ذریعے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ان میں تھے. اور ان میں اکثر ہم نے دیکھا بیمار جو مریض تھے, جس طرح آپ نے صحت کے حوالے سے بات کیا, بہت سارے مریض ہم نے دیکھے کہ وہ 1112 کے ذریعے سے, کشتوں کے ذریعے سے اور ایمبولینس کے ذریعے سے وہ پہنچائے جاتے تھے. تو پھر اس طرح کی صورتحال ٹانگ میں بھی اس طرح کی صورتحال تھا, جو ٹانگ کا راستہ ہے جو پھر ڈائریکٹ جو بلوچستان سے ٹچ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ٹرک کھڑے تھے, جو کچھ ٹرک جو ہے وہ گر بھی گئے تھے پانی میں. تو اس طرح صورتحال جو وہاں کے لوگوں کے ہیں ابھی آبادکاری کے حوالے سے دوبارہ حالات سخت ہیں. اشفاق مگش, بہت شکریہ آپ کا, آپ ڈی خان روہتانگ کے حالات بتا رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اشفاق مگش نے جیسے بتایا اس سے کئی گنا زیادہ برے حالات ہیں. طبی امداد کی ضرورت ہے وہاں پہ لوگوں کو, اور جس طرح سے بیماریوں کا ذکر کیا کہ وبائی امراض وہاں پر پھیل رہی ہیں, ڈائریا بھی ہے, مچھروں کی بہتات ہے, ڈینگی وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اس کے علاوہ اسکن کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہاں پر پھیل رہی ہیں, اور وہاں پر سہولت کسی قسم کی اس وقت موجود نہیں ہے. پی ڈی ایم میں اور این ڈی ایم میں اور ہماری صوبائی حکومتیں, ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنے تئیں تو کام کر رہی ہے, لیکن یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بہت اوپر کا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مخیر حضرات سے حکومت پاکستان بھی اپیل کرتی ہے, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیسے اس صورتحال سے پاکستانیوں کو نکالا جا سکتا ہے. یہ معاملہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ دنوں کا نہیں ہے, اس میں دوبارہ ان لوگوں کو آباد کرنے کے لیے, ان لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کئی سال چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سیلاب میں یا جو زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے بہت تباہی پھیل چکی تھی, وہ جو نقصانات ہوئے تھے اس کو بھی ہم نے ابھی تک کور نہیں کیا تھا. وہ جو لوگوں کو جو ایک توقع تھی کہ ہمارے جو پل ہیں, جو راستے ہیں, جو گھریں ہیں, جو تعمیرات ہیں وہ جلدی ہو سکیں گی, اب تک وہ بھی نہیں ہوئی تھی. اوپر سے یہ دوسرا سیلاب جو ہے یہ مشکلات میں اضافہ بہت زیادہ ہے. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں نے بھی اس اپنے پروگرام کے اسی فورم سے, رپورٹرز کارنرز کے فورم سے میں نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ دریاؤں کے دونوں اطراف ہم, چاہے وہ ناران کاغان کا علاقہ ہو, چاہے وہ سوات ہو, چاہے وہ اور ہمارے جو ناردرن ایریاز کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر دریاؤں کے ارد گرد آپ نے کنسٹرکشنز کر دی, آپ نے کنکریٹ سے اس کو بند کر دیا. ہم نے اس کے اوپر کئی پروگرامز کیے, ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے, یہ کیوں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس آپ نے دریاؤں کے اوپر بنوا دیے ہیں یا کیوں ان لوگوں نے بنا دیے ہیں. تو پھر وہ کہتے تھے کوشش کریں گے, اس کو آپریشن کریں گے, ہٹائیں گے, لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا کسی بھی طرح سے, کیونکہ کوئی نہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ, کوئی نہ کوئی لین دین آپ کے آڑے آ جاتا تھا.
اور انتظامیہ کارروائی کرنے سے قاصر رہتی تھی. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. جب دریا جب سیلاب آیا, کیونکہ پانی جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے, دریاؤں کو راستے اللہ نے دیے ہیں, تو وہ انسان کی بنائی ہوئی چیز تو ہے نہیں, اس نے اپنا راستہ بنانا ہے. آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی. تو جب وہ آیا تو اب اس نقصان کا جو ازالہ ہے وہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو کرنا ہے نا. تو حکومتوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں اصل قصوروار کون تھا, انتظامیہ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل قصوروار کون تھا. جو دریاؤں کے کنارے تھے وہی لوگ زیادہ المیہ یہ ہے کہ پچھلے سیلاب میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, دوبارہ کسی کو جو ہے پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ انکروچمنٹ کرے, لیکن ہو نہیں پایا. اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں کہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے ایک مؤثر کمپین چلے اور ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ دوبارہ اتنا لوگوں کو جو ہے وہ اتنا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے دیکھا کہ ملبہ گرنے سے اور ہوٹل جو ہیں یا جو بڑے بڑے تعمیرات تھیں وہ سمندر دریا میں گرنے سے اس کی وجہ سے بہت بڑے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے, کیونکہ اس سوات میں یا بہت سی, میں خود ناران کا خان کے ایسی ہم نے بلڈنگز دیکھی ہیں دریاؤں کے اوپر بنی ہوئی ہیں سوات کے اندر بھی, بالکل اب وہ بغیر کسی این او سی کے یا بغیر انتظامی سپورٹ کے تو نہیں بن سکتی نا. ظاہری بات ہے آپ نے کسی نہ کسی سے اجازت لی ہے یا آپ کو کسی نے بیک ڈور آپ کے ساتھ کسی نے کوئی سیٹنگ کی ہے. تو ہمارے ہاں اتنی ہمارے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے, اتنی قانونی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے ذمہ داروں کے پاس کہ ان لوگوں کو بھی وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیں, ان لوگوں کے خلاف بھی تو کارروائی کریں نا جو انتظامی افسران وہاں پر موجود تھے. بہت ضروری ہے, اور اس بات کی جو ہے تفتیش ہونی چاہیے کہ کون سی جگہ پر کون سے ہوٹل کو کس کے دستخط سے جو ہے وہ این او سی جاری کیے گئے ہیں. وہ افسران جو ہیں ان افسران کے خلاف کارروائی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے تو بڑا واضح ہو گیا نا کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں, پیسہ لے کے انہوں نے یقیناً غیر قانونی کام. تو لہٰذا یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے ذمہ دار جو ہے وہ انتظامیہ بھی ہے, جتنے کے مالکان ہیں, مالکان اور انتظامیہ ان دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور میں کمشنر جو تھے سوات کے, انہوں نے ملاکنڈ کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ لوگوں کی ہمیں درخواستیں آئی ہیں ہوٹل مالکان کی کہ ہمیں جو ہے ریلیف دیا جائے, ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے جو تعمیرات کی تھی وہ انکروچمنٹ کے زمرے میں تو نہیں آتی. اگر انکروچمنٹ کے زمرے میں آتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی, یہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اس پر پورا عمل ہونا چاہیے. مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایگزامپل سیٹ کریں تبھی چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ ہم نے اپنے پروگرامز کے ذریعے میں بارہا اس طرح کے مسائل کو اٹھایا کہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا کوئی سیاسی دباؤ آتا ہے تو آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنا کام کریں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنا راستہ نکال لیتے ہیں اور وہ راستہ جو ہے نقصان کی طرف جاتا ہے. نیفر رحمان صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ آج کے رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ انتہائی اہم جو ہمارے موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں, آپ تک اصلی جو حقائق ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں. ہم نے سوات یونیورسٹی کی بات کی, ہم نے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بات کی, ہم نے سیلاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھی. ہم نے کوشش کی کہ جنوبی وزیرستان کے اندر جو ایک آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے اور 5 فوج کے ہمارے کپتان سمیت جوان شہید ہوئے, ان کا ذکر بھی کیا. اور یہ ایک لازوال اور ایک بہت لمبی فہرست ہے ہمارے جوانوں کی, ہمارے افسران کی جو اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے قربان ہوتے ہیں. اور یہی پھر میں کہوں گا کہ جو ہماری مسلح افواج ہیں اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہیں اور اپنا فرض ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.